अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है कामयाबी के सतून। कामयाबी का पिलर्स क्या हैं, कामयाबी किस तरीके से हासिल होती है। अगर मैं देखूँ तो कामयाबी के मेरे नज़दीक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लेते हैं, अपनी लाइफ में इनपुट कर लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनमें सबसे पहली चीज़ है मेहनत, दूसरी है ईमानदारी और तीसरी चीज़ है हुनर। हर काम जो आप शुरू करना चाहते हैं और हर वो काम जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको मेहनत बहुत ज़रूरी करना होगी, क्योंकि मेहनत के बगैर आप किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो एक छोटी सी दुकान या चाहे वो एक छोटा सा खोखा ही क्यों ना हो, लेकिन उस अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी होगा। आप सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले आप अपनी दुकान खोलेंगे और सारा दिन अगर आप मेहनत करें और रात गए तक अगर आप अपनी दुकान में मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बाकी लोग जो बहुत जल्दी दुकान बंद करके चले जाते हैं या कोई भी और काम जिसमें वो बहाने ढूंढते हैं कि बस ठीक है जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और चलते हैं, उसके बाद उसमें और आप में आपको साफ और वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हैं। और अगर मैं दूसरी चीज़ ईमानदारी की बात करूँ तो कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करें, कि मेहनत के बाद सेकंड चीज़ ईमानदारी आ जाती है। अगर आपने अपने काम के अंदर ईमानदारी दे दी और ईमानदारी के साथ अपने काम के साथ आप मुखलिस हैं तो आपका काम भी आपके साथ और आपकी मेहनत भी आपके साथ मुखलिस हो जाएगी और अल्लाह ताला आपकी मेहनत का फल जो है आपकी ईमानदारी के इवज़ आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि कोई भी काम के साथ जब तक कोई किसी भी पैशन के साथ जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे तो वो पैशन भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, उसमें आपको कामयाबी भी जल्दी नहीं मिलेगी। अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ तो ईमानदार होते हुए भी आपके अंदर ये ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपको वादे की पाबंदी करना होगी। नंबर 2 आपको सच बोलना है। नंबर 3 आपको अपनी ज़बान पर कायम रहना है। और नंबर 4 आपको अपनी गलती जल्दी से तस्लीम कर लेनी, आपको बहस नहीं करनी। अगर ईमानदारी के साथ साथ आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं तो मेरा ख्याल है आप परफेक्ट जो है एक ईमानदार शख्सियत कहलाएंगे। उसके बाद अगर मैं तीसरी बात करूँ हुनर की, कोई भी काम आप स्टार्ट करें उसमें आपको उस काम के ऊपर आपको महारत होनी चाहिए। क्योंकि अब बगैर महारत के बगैर तजर्बे के अगर आप कोई भी काम शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और जब आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो आपकी जो हिम्मत है आप उसको लूज़ कर देंगे, आप डिसार्ड हो जाएंगे कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। और उसकी बेसिक वजह ये होगी कि आपको उस काम का या आपको उस काम का तजर्बा नहीं है, आपको उसकी महारत हासिल नहीं है, आपने उसका कोई एक्सपीरियंस कहीं से गेन नहीं किया और आपने बस जस्ट स्टार्ट कर दिया है कामयाब होने के लिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका वो पैशन है आप उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। और आप अगर उसके ऊपर महारत हासिल कर लेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आपने इन 3 चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई में ये 3 चीज़ें एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक कामयाब इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं, या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ जो वो ऐड करना चाहें या वो बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए कि हो तो हम मज़ीद और जल्दी कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है नईम इकबाल नईम साहब हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं यंग पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है मियां मोहम्मद माजिद साहब हैं जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। नईम साहब, आप कैसे एग्री करेंगे मेरी बात से कि वाकई में ये 3 चीज़ें अहम है या इसके अलावा मजीद भी कोई चीज़ होनी चाहिए? आपने बड़ी अच्छी और तफसील से ये बात कर दी है कि जो अगर कामयाब बनना है, कोई में कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए मेहनत, ईमानदारी ये जो है सतून है, बिल्कुल, कि वो इनके बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे इस्लाम की भी तालीमात हैं। ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपना काम दयानतदारी से, मेहनत से, ईमानदारी से करें। और जब तक आपका जो मेहनत करने के लिए उसके साथ एक चीज़ और जो आप जैसे बात कर रही हैं, मियाँ साहब ने भी मेरे साथ अभी शेयर भी किया था ये बात आपके साथ भी, कि इसमें पैशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, आपके अंदर जिस काम को करने का जज्बा है, आप उसी काम के लिए मेहनत करें और उसमें ईमानदारी से काम करें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप काम के अंदर ना ईमानदारी होती है, ना मेहनत होती है और ना ही आपका उसमें जज्बा होता है, पैशन नहीं होता, तो वह काम फिर नाकाम होता है। और वह नाकामी का जिम्मेदार आप फिर माशरे को ठहराते हैं, अपने वालिदैन को, अपने अजीज़ों को या बहुत सी दीगर चीज़ों को।
بالکل مرد الزام آپ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، بالکل لیکن ایسے ہی اصل میں اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ اس میں خامی کہیں آپ کے اندر موجود رہ گئی بالکل ہے۔ ایسے ہی ہے، اور ہماری عادت بن چکی ہے اپنی ناکامیوں کا جو بوجھ ہے کسی دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا، جبکہ ہم خود ہی اپنے پیشن کے ساتھ اور اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے سنسیئر نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں آپ جب ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، بالکل انٹرپرینیور کا اس وقت دور ہے، اور نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، نئے نوجوان اب جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن جو ہے بزنس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے پاکستان میں، لیکن لوگوں کو اس کی سکلز نہ ہونے کی وجہ سے، ہنر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، تو اس کا مورد الزام وہ انٹرنیٹ کو یا آن لائن مارکیٹنگ کو کہہ دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ قصور یہ دیکھنا ہے کہ کس کا ہے، کہیں آپ کی کوئی خامی رہ گئی ہے۔ کاروبار آپ شروع کرتے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو اگر لاس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کاروبار کے لیے ہوم ورک نہیں کیا، بالکل آپ نے اس کا جو ہے آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ نے فوراً انویسٹ کر دیا۔ ایسے ہی ہے۔ اب ایک بزنس ہمارے ملک میں پچھلے دنوں بہت ہائی پر گیا، ریئل اسٹیٹ، پوری دنیا سب لوگ اپنے فیکٹریاں ملیں بیچ کے جو ہے ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے، اب وہ ایک دم سے نیچے آ گیا، آج وہ سارے نقصان کے زد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو تجربہ نہیں تھا، اپنے ہنر جو انہوں نے ہنر آزمایا ان کو اس کے اوپر تجربہ نہیں تھا، جبکہ جو وہ پہلے کر رہے تھے اس کے اوپر ان کو مہارت تھی، لیکن وہی بات ہے کہ ہم کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، وہی والا حساب ہے۔ ماجد صاحب اگر آپ سے پوچھوں تو آپ اس کو کیسے اپنی اس کے اوپر کیسے رائے دیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اور بہت اچھا ٹاپک ہے آج کے دن کے لحاظ سے۔ دیکھیں آپ کی بات میں آگے انڈورس کروں گا کہ ہر شخص کے مائنڈ میں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سیٹ یور گولس ٹو اچیو دا ٹارگیٹس، کہ میری زندگی میں ایک ٹارگیٹ ہے اور میں نے سیٹ کیا، تو اس کے لیے میں اسٹرگل کروں گا کہ میں نے ٹارگیٹ تک کیسے پہنچنا ہے۔ اس کی بنیاد سکسیس ہے، کامیابی ہے۔ کامیابی پہ جیسے آپ نے کیا ہے محنت کرنا ہے، اور آپ کی اچھی ایفرٹس کوشش ہونی چاہیے، اور اپنے پیشن اپنے پروفیشن سے پیشن کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ جب ہم گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور ہمارا ایک ایسا پیشہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں رہتے ہوئے جو اسپیشل بچے ہیں ان کی ایجوکیشن، تربیت اور بحالی کے لیے ہم اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ سیکٹرز میں پورے پنجاب میں ان اسپیشل بچوں کے لیے گورنمنٹ اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہمارا سٹاف ہے وہ بھی اپنے پیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے، بچے اپنے ٹارگٹ پہنچیں اور کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ جب تک ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اپنے پروفیشن سے مخلص ہوں گے، تو لاہمالا جو ہمارا اینڈ یوزر ہے وہ ہے اسپیشل بچہ، اس پر ایک اینڈ یوزر بچے پہ اس کوشش ہوگی کہ وہ اپنی محنت کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، ٹریننگ حاصل کرے، تاکہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد کسی اہم عہدے پر براجمان ہو۔ جب کسی اہم عہدے پر براجمان ہوگا تو اپنے آپ کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر مضبوط کرے گا۔ جب معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ ادارہ کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان اسپیشل بچوں کو، خصوصی افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اپنی لائف کو انڈیپینڈنٹ گزاریں۔ اور اس کے لیے پورا سال ہماری انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے، ایڈمیشن کیمپین چلتی ہے، اور کسی دن بھی ہم یہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے کہ آج ایڈمیشن نہیں ہو رہا، پورے سال ایڈمیشن ہوتا ہے۔ آپ کی رائے اس میرے ٹاپک کے حوالے سے تو اس میں سے کیا نکلے گی؟ جی بالکل، جی جب ہمارا پروفیشنل سٹاف ٹیچرز محنت کرے گا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کہ گورنمنٹ مجھے پے کر رہی ہے اور میں اپنی صلاحیتیں ڈائیورٹ کروں اسپیشل بچوں میں، اور ان کو ایک رول ماڈل دکھائیں گے، اگر آپ بھی محنت کریں گے تو آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی آسان ہوگی، آپ کی ڈسیبلٹی، آپ کی مزدوری کسی لحاظ سے مجبوری مت بنے گی، کیونکہ آپ اپنا گول سیٹ کریں، محنت کریں، محنت کرنے کے بعد آپ کسی کامیابی سے، کسی سکلز پر بنیاد پر آپ کسی اہم عہدے پر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لامحالہ آپ جب معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے جب آپ میں سکلز ہوگی، کہ ہنر ہوگی، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک اسپیشلی فوکس کیا ہے کہ پورے پنجاب میں جتنے ہمارے اسپیشل ادارے ہیں ان میں ان بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دی جا رہی ہے،
कंप्यूटर ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स की, वर्क के लिहाज से, टेलरिंग के लिहाज से, ताकि इन बच्चों में एजुकेशन के साथ उसकी ट्रेनिंग में स्किल्स भी आ ताकि वो जाए, इंडिपेंडेंट रहें और लोगों माशरे के ऊपर और अपने खानदान के ऊपर बोझ ना बने। इस वक्त जो है पूरा एक आलमी ट्रेंड है कि हर शख्स के पास कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। कि लोग कहते हैं जॉबलेस है, बेरोजगार है, मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अच्छी बात की कि जब हम कहते हैं कि आप कामयाबी, सक्सेस ऑन द ग्राउंड, आप मेहनत, ईमानदारी, तो आप अपने ज़ात के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। जब आप किसी स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, मैं कहता हूँ आप अपने आप यही कह सकते हैं मैं बेरोजगार हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, आप प्राइवेट सेक्टर में किसी जगह जॉब कर सकते हैं, आप अपनी ज़ात के लिए किसी प्राइवेट शॉप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से मौके हैं, लेकिन बात वही है कि आपके माइंड फ्रेम करना पड़ेगा कि मैंने मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ अपनी कामयाबी से हमकिनार होना है। बिल्कुल, जब तक आपका माइंड फ्रेम नहीं होगा तो आप हो सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि हर शख्स, जैसे आपने फरमाया कि दूसरे बंदे को मॉरल इल्जाम ठहराता है, अगर हर शख्स अपने एहतसाब करे तो मैं कहता हूँ पूरे मुल्क में, हर घर में, हर शख्स अपनी जिंदगी आसानी से गुजारेगा, पुरअमन से गुजारेगा। क्योंकि जब हम अपने एहतसाब नहीं करते कि मैं किसी ओहदे पर बराजमान हूँ, कि आया मैंने आज अपना पेशे के साथ अपनी ड्यूटी या फर्ज पूरा निभाया कि नहीं निभाया, ये एहतसाब है। तो जब हम पूरा दिन गुजारने के बाद शाम का एहतसाब करेंगे तो मुझे गवर्नमेंट ने इतना पे किया है, उस पे की रिवार्ड्स में मैं अपनी ड्यूटी पे की नहीं की, मैंने बच्चों, स्पेशल बच्चों के साथ अपने आप को सिंसियर क्यों नहीं किया। स्टार्टिंग हमने अपने आप से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल जी, जब तक हम अपने एहतसाब करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे रोल मॉडल माशरे में, अपने सेक्टर्स में, अपने शोबे में, अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, मैं कहता हूँ हर शख्स सीखेगा, हर शख्स आपको फॉलो करेगा कि वाकई हो सकते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। नईम साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? देखिए, अगर किसी भी लड़के से पूछा जाए, या तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है, या वो डॉक्टर बनना चाहता है, या वो पायलट बनना चाहता है, आप इनमें से क्यों कुछ नहीं बने और आपने ये वाली फील्ड चूज की, और लोगों की खिदमत का भी आप एक तरीके से जरिया बनते हैं? जो आपने आज का मौजू रखा है, इसमें यही चीज़ आ जाती है कि हर बंदे का अपना पैशन होता है, जज्बा है हर किसी के अंदर। किसी के अंदर जो है पैशन है खेलने का, आपका एंकर पर्सन बनने का है, किसी का जो है वो सिंगर बनने का है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर जज्बा था अपनी कौम की खिदमत करने का। तो और मैं खुसूसी फोकस हमने किया अपने नौजवानों को, यूथ को, बच्चों को। तो बच्चों को जब हमने फोकस किया तो उनके लिए काम करने का फिर जज्बा पैदा हुआ, उसी में हमने मेहनत की, उसी में ईमानदारी हमारी शामिल हुई, और वही हमारा हुनर है, वही हमारा स्किल है। हम अभी ये करते हैं, में हमने यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है। अब ये 2023 में पूरे 20 साल की होगी है। एक पूरी नस्ल का जो है टाइम इसमें गुजर गया है, और हमने एक नस्ल तैयार भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्लेटफार्म से, यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से बेशुमार नौजवान तलबा, तालबात, बच्चों, बच्चियों की हमने तरबियत की। आज वो अच्छे मकाम पर, ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो वो हमें दुआएं ज़रूर देते हैं, हमें याद ज़रूर करते हैं, और जब कहीं मिल जाते हैं और वो मैं उन्हें नहीं पहचानता, वो हमें पहचान के ये बताते हैं कि सर आज जिस मकाम पे हम हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ ज़रूर है। वो शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें हमारा जो है वो सिला मिल गया, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है। आपकी फैमिली में कोई और भी था या आपने ही ये स्टार्ट किया? नहीं, मेरी फैमिली में मैंने ही ये अब काम किया, लेकिन मेरी वालदा जो है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनसे समझे मैंने ये सीखा है कि हमेशा दूसरों से जो है हमदर्दी का जज्बा रखती थी। वो अपने इलाके से कौंसलर भी मुंतखब हुई, खातून कौंसलर भी, और 2 मरतबा मुंतखब हुई माशाल्लाह। और वो अपने इलाके की ख़वातीन की, बेवा ख़वातीन की, यतीम बच्चियों की, उनके हमेशा खिदमत करती रही हैं। उनके जो मसाइल थे उन बच्चियों के या ख़वातीन के या लोगों के मसाइल होते थे, उनको हॉस्पिटल्स भी साथ लेके जाती, उनके लिए वहाँ पे उनके जो है उनकी मेडिसिन फ्री करवा के देना। फिर उनके कचहरियों में अगर कोई मसले मसाइल होते थे तो वहाँ भी उनका साथ देना। दफातर में कोई मसले मसाइल होते थे तो मेरा सोशल वर्क यूँ समझ लें कि अपनी माँ से सीखा। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी अगर देखा जाए इंसान नेक काम करता है तो
خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں یا انسانوں کی طرف سے کہہ لیں، درمیان میں ہرڈل ضرور آتی ہیں. جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو کتنی آپ کی کام میں ہرڈلز آئیں اور آپ نے ان کو کیسے فیس کیا؟ اچھا، اس میں آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیشہ میری مدد رہی ہے. لوگوں کی طرف سے ہمیشہ ہرڈلز بے شک آئی ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ بیچ میں یہ کام چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا. تو میں نے اپنے دوستوں سے ہمیشہ یہ ذکر کیا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ اس وجہ سے نہیں رہا یا نہیں سکا کہ میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میں یہ سوشل ورک کے کام چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد بند کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو میری مدد فرماتا ہے وہ بند ہو جائے گی. غیبی مدد میری ہمیشہ میری ہر ایکٹیویٹیز میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ شامل حال رہتی ہے. بہت سے دوست، بہت سے لوگ، بہت سے ادارے یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ جو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ نعیم اقبال ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ایونٹس کر رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی فنڈنگ سورسز ہیں، نہ انہیں کوئی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں. اپنی مدد اپنی کے تحت اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایسے ادارے جن کے پاس انٹرنیشنل ڈونرز بھی ہے، وسائل بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، وہ اس طرح سے وہ کام نہیں کر پاتے جس طرح الحمدللہ ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت میں جو ہے وہ تھوڑا سا کھوٹ ہے. اگر اب میں بات کروں آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ اس ٹائم کتنے نوجوان جو ہے وہ منسلک ہیں؟ ویسے تو جو پراپر رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ان سے ہٹ کے ویسے تو سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو ہم نے ابھی ممبرشپ کلوز کی ہوئی کچھ عرصے سے. تو ہمارے ساتھ جو فاؤنڈر ممبرز تھے وہ ہی ہمارے ساتھ پراپر انگیج ہیں، وہ ٹیم کا حصہ ہیں. اور اس سے ہٹ کے ہمارے ساتھ ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جہاں ہم تقریبات کرتے ہیں مختلف سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، وہ سب بچے ہمارے ساتھ نوجوان اٹیچ ہیں. ٹھیک ہو گئے. تو کوئی لمبا چوڑا پروسیجر ہے آپ کی آرگنائزیشن سے ممبرشپ کا؟ نہیں، کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے، اور بس ایک سمپل ایک فارم ہوتا ہے، وہ فل اپ کر کے اس کے ساتھ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی اور تصویر لگا کے جب آپ دیتے ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مہدی صاحب، اگر میں آپ سے یہی کوسچن کروں کہ آپ نے اسپیشل بچوں کو ہی ایجوکیشن دینے کی فیلڈ کیوں چوز کی؟ جی بالکل، جی تھینک یو. دیکھیں، وہی بات ہے کہ سکسیس کے لیے انسان اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں برسر روزگار ہوں، لیکن یہ ہمارا ایک ایسا پیشن ہے جہاں ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنبھال سکتے ہیں. کیونکہ اس خاص طور پر میں سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن میڈم سائمہ سعید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پنجاب میں اس لحاظ سے کام کر رہی ہیں کہ ان کا بنیادی ویژن اور مقصد بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن، اور خاص طور پر ٹریننگ اور ریہیبلیٹیشن پر فوکس کیا جا رہا ہے. اور اسی لحاظ سے پنجاب کے ہر ڈویژن میں اسپیشل بچوں کے لیے کالج کیمپ کیے گئے ہیں تاکہ یہ اسپیشل بچے ہائر ایجوکیشن پہ حاصل کر سکیں فری آف کاسٹ. اور گورنمنٹ پنجاب ہر کاسٹ ایجوکیشن دے رہی ہے، پک اینڈ ڈراپ اور یونیفارم اور منتھلی اسکالرشپ دے رہی ہے تاکہ یہ اسپیشل بچے اپنے پیرنٹس پر بوجھ نہ بنے. آپ نے کیسے دیکھا کہ مجھے اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے، مجھے ان بچوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے، مجھے ان کو جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں ان کو وہ پرووائڈ کرنی چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں، بعض کا پیرنٹس کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچے کسی اپنے آپ کو معاشی طور مضبوط نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پیشن ہے، یہ ہماری سکسیس ہے، یہ ہماری محنت ہے، اور اپنے پروفیشن سے سنسیئرٹی ہے اور لائلٹی ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ خدا رہے ان بچوں کو گورنمنٹ کے اسپیشل اداروں میں داخل کروائیں جہاں پر گورنمنٹ ان کو فری آف کاسٹ سہولیت میسر کر رہی ہے، اور یہ بچے آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے. تھوڑا سا مورل سپورٹ کریں، اخلاقی سپورٹ کریں، تاکہ بچوں کے آگے بڑھنے کے جذبہ پیدا ہو. ان کے لیے یہاں پر کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. ہم ادارے، تمام اداروں کے سٹاف ممبرز ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں کہ اسپیشل بچے ہیں تاکہ ہم ان کے کیریئر کو، ان کے ایک بہتر مستقبل کو سنواریں. اور بہت سے ہمارے اداروں سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں اہم عہدوں پر براجمان ہیں. خاص طور پر 17 گزٹڈ آفیسر بھی تعینات ہیں، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو لوہے منوایا ہے. انہیں ایم فل کی ہے، انہیں پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے کسی جگہ پہ یہ میسیج نہیں دیا کہ ہماری ڈسیبلٹی، ہماری مزدوری کسی جگہ مجبوری بنی ہے. یہ ہے محنت اور یہ کامیابی. اگر میں بات کروں، سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اگر میں بات کروں پیرنٹس کی، تو وہ کتنی جلدی جو ہے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں،
ہر شخص چاہے ایک نارمل شخص ہے یا ایک اسپیشل پرسن ہے، جب تک ہم ان کو ایک سکسیس سٹوری بتائیں گے، اس کے ماڈل بتائیں گے کہ واقعی بہت سے ایسے افراد جو ہیں مختلف عہدوں پر براجمان ہیں، انہوں نے اس اسپیشل اداروں میں ایجوکیشن حاصل کی ہے، ان میں ایجوکیشن حاصل کرائیں بچوں کو. جب آپ ان کو مورل سپورٹ کریں گے، ہم محنت کریں گے، گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ فیسلٹیز دیں گی، تو لا محالہ یہ بچے اپنے اہم عہدوں پر براجمان ہوں گے، بالکل، اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے، اور کسی اہم معاشی معاشرتی طور پر مضبوط کریں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی عنصر معاشی مسائل بھی یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے، اور گورنمنٹ یہ فوکس کر رہی ہے کہ ان کو سکلز دیں، ان کو ہنر دیں. ہر ادارے میں کمپیوٹر کلاسز جا رہی ہیں، ہر ادارے میں ووکیشنل کلاسز جا رہی ہیں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. ہاں نے بچیوں کے لیے بھی ووکیشنل ٹریننگ سکلز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں کہ ٹیلرنگ کے لحاظ سے، نیٹنگ کے لحاظ سے، تاکہ بچے بھی اپنے جب یہاں سے ایجوکیشن مکمل کریں گے تو گھر بیٹھے اپنے آپ کو سلائی کڑھائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو معاشی مضبوط کر پائیں گے. تو ماجد صاحب کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو اس ٹائم جو آپ لوگوں نے ان کو سہولیات دی ہوئی ہے اس سے مستفید ہو رہی؟ جی بالکل، اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں 403 ادارے کام کر رہے ہیں، جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تعلیم و تربیت بحالی، اور تقریباً 47,000 بچے انرولڈ ہیں. اور یہاں ہم نے کسی کو کوئی بیریئر نہیں ہے ایڈمیشن کے لحاظ سے، پورا سال ایڈمیشن کمپین جاری رہتی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جہاں بھی بچہ موجود ہو ہم ان کو ایکسیس کرتے ہیں، کہ ان کو پیرنٹس سے میٹنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہیں، پروفیشنل سٹاف ہے، کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے بعد بچوں کا ایڈمیشن کرائیں. اور ہماری ہر طرح کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تمام فیسلٹیز دیں، تاکہ پیرنٹس کو یہ پتہ چلے کہ واقعی گورنمنٹ جو چیزیں دے رہی ہیں ان کو مہیا کی جا رہی ہیں. اور گورنمنٹ کا فوکس بھی یہ ہے، ہمارے جو اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت ہر ڈویژن میں آٹیزم کے جو شکار بچے ہیں ان کے لیے آٹیزم سینٹر اسٹیبلش کر رہی ہے، تاکہ آرٹسٹک بچے بھی ہیں وہ بھی اس لحاظ سے اپنی ٹریننگ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو تو گیا. انشاءاللہ یو فیل چینج کہ جس لحاظ سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، بالکل، تو ایک نہ پورے پنجاب میں ایک نمایاں چینج نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. نعیم صاحب اگر میں آپ سے کوسچن پوچھوں کہ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں 2003 سے میری آرگنائزیشن ہماری سٹارٹ ہے. اب جس طرح ہمارے ملک کی صورتحال ہے یا جو مسائل چل رہے ہیں، مہنگائی کے ہو گئے، دوسرے فائنینشلی ہو گئے، یا دوسرے بھی جو بھی الیکشن کی وجہ سے چل رہا ہے، تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تب سے لے کے اب تک پروگرام آرگنائز کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پروگرام آرگنائز کرنا بہت آسان تھا، اور آج کے دور میں اس وقت میں پروگرام کرنا اور اس میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، جتنی سہولیات زیادہ آ گئی ہیں اتنا پروگرام کرنا بھی مشکل ہو گیا. کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ ہمارے پروگرام چونکہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، معلوماتی تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، یا جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہماری آج کی نسل ہے اس کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی زیادہ شوقین ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ بجا طور پہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہمارے پاس صرف جو ہے موبائل رہ گیا ہے. ٹھیک، جسٹ موبائل رہ گیا ہے. پہلے ہم نے اسپورٹس میلے کرواتے تھے، اس میں اسکول کالجز بچوں دلچسپی سے آتے تھے. پھر ہمیں بہت سے نوجوان مختلف محلوں کے رابطہ کرتے تھے کہ ہمارے اسپورٹس جو ہیں ایونٹ ہیں، کرکٹ میلہ ہے، اس میں آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے وہ ایونٹ کرواتے تھے. اب وہ بچے گیم بھی صرف موبائل پہ کھیل رہے ہیں، پب جی ہے یا دوسری گیمز ہیں، کرکٹ گیم، تو وہ بھی صرف موبائل پہ ہیں. اب وہ گراؤنڈ بے آباد ہوتے جا رہے ہیں، جانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے. بہت زیادہ. ہم نے سپورٹس کے ایونٹ بہت بڑے بڑے کروائے اور سپورٹس کمپٹیشنز بہت کروائے. ہم نے بچوں میں تقریری، ٹیبلوز کے مقابلے، ملی نغموں کے مقابلے، نعت خوانی کے مقابلے، قرات کے مقابلے، ہمارے ہی پلیٹ فارم سے بہت بڑے بڑے بچے نام پیدا ہوئے نعت خوانی کے مقابلوں میں، جنہوں نے ہم نے ان کی گرومنگ کی، تربیت کی، اور وہ پاکستان لیول پر اس وقت پاکستان لیول پر وہ نعت خوان بھی مشہور ہیں اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں. کوئی بچے سنگر بھی بنے ہیں. تو مقصد کہنے کا اس وقت بچوں میں بھی دلچسپی ہوتی تھی. بالکل ایسے. اب وہ دلچسپی بچوں میں کم ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے ہمارے دور میں اسکول میں یہ جو ہے سرگرمیاں ہوتی تھی، کالجز میں ہوتی تھی. کالجز میں جو ہے اور اسکول میں جو ہے بزم ادب کے پروگرام ہوتے تھے. باقاعدہ بزم ادب کا ایک دن ہوتا تھا، باقاعدہ بزم ادب کے انچارج ہوتے تھے.
अब वो चीजें खत्म हुई हैं। पीटी टीचर्स होते थे, पीटी टीचर्स होते हैं, एनसीसी होती थी, वो ये सारी चीजें जब से कॉलेजेस में खत्म हुई है तो वो चीजें दिलचस्पी भी बच्चों की खत्म हो गई है। अब हमें तकरीरी मुकाबले करने हो तो हमें बड़ी मुश्किल से बहुत कम बच्चे मिलते हैं। मिली नगमों के, नात खानी के मुकाबले वो जो कुदरती तौर पर कोई बच्चे हों तो हों, नहीं तो वो जितने पहले हमारे पास इतने नाम आ जाते थे। अब मैं मुकाबला नात करते थे पहले तो ज्यादा नात खानी में आप यकीन माने 150 नाम होता था हमारे पास उन बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन हम आपसे जानेंगे दोबारा दिलचस्पी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर बच्चों की ग्रूमिंग भी करनी बहुत मुश्किल है। उनको थोड़ी सी पढ़ाई के साथ साथ, मोबाइल के साथ साथ और एक्टिविटीज में भी शामिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। एयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर ये दिलचस्पी खत्म हो गई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ये एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम नईम साहब से पूछेंगे कि दोबारा से बच्चों के अंदर इन चीज़ों का शौक़ पैदा करने के लिए किसको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, टीचर को या पेरेंट्स को या बच्चे को खुद? जी नईम साहब क्या कहते हैं? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि हमारे बच्चे में क्या स्किल्स है। बच्चा अगर घर में गुनगुना रहा है तो माँ कि हमारा बच्चा जो है ये सिंगर बन सकता है, नात ख़्वां बन सकता है। इस तरह से अगर बच्चा अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल रहा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, वो अच्छी गुफ्तगू करने का माहिर है, तो माँ बाप को सबसे पहले पता चलता है कि ये एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा मुकर्रर बन सकता है। अगर वो बच्चे को खेलने का शौक़ है तो माँ बाप को ही सबसे पहले पता चलता है कि ये बच्चा हमारा अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो जब वो चीज़ें बच्चों में देखें तो माँ बाप को सबसे पहले चाहिए कि वो उस बच्चे की हौसला अफजाई करें, और उसके बाद वो जब जिस इदारे में बच्चे को दाखिल कराएं, स्कूल में, कॉलेज में, तो वो जाके बच्चे की जो सलाहियतें हैं उससे उस स्कूल के मैनेजमेंट को आगाह करें कि मेरे बच्चे में ये सलाहियतें मौजूद हैं, मेरा बच्चा एक अच्छा मुकर्रर है, इसकी आप इस तरफ भी तवज्जो रखिएगा, एक अच्छा सिंगर है, ये एक अच्छा जो है नात ख़्वां है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकता है अगर इसकी ग्रूमिंग की जाए, ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है, ये हॉकी बहुत अच्छी खेल सकता है। पेरेंट्स, फिर उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूट, टीचर्स पे आ जाता है। अब अलमिया ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो पहले बहुत अच्छे टीचर थे, अब भी हैं, बहुत से अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन बाज़ टीचर जो हैं वो रट्टा सिस्टम के पीछे चलते हैं। और अब उनके पास अगर कोई हम जाके किसी कुछ इदारों में हमने बाज़ औक़ात ये चीज़ें की तो मैंने वहाँ इजहार भी किया, और उन स्कूलों की, कॉलेज की मैनेजमेंट फिर मुझसे नाराज़ भी रही, खफा भी हुई, तो लेकिन मैं इस चीज़ से नहीं डरता और मैं कह देता हूँ कि उन्होंने एक टीचर के ज़िम्मे लगा दिया कि आपने बच्चों को तैयार करना है। उस टीचर ने इंटरनेट से एक स्पीच ली, उसमें 19-20 की रद्द बदल करके 10 बच्चों को वही एक ही स्पीच तैयार करवा दी। किसी में ऊपर का शेर बदल दिया, किसी में आखिर का दरमियान शेर बदल दिया, किसी में से 1-2 लाइनें चेंज करके वो सेम स्पीच जो है सारे बच्चों को तैयार करवा दी। अब एक बच्चा आ रहा है, सारे कायदे आज़म पे तकरीर कर रहे हैं, कायदे आज़म ये फलां दिन पैदा हुए, भी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये हुआ, वो कायदे आज़म के ऊपर वो शेर पढ़ दिए सारे। चलो एक बच्चे ने पढ़ दिया, दोबारा दूसरा बच्चा आता है वो भी सेम स्पीच, तीसरा बच्चा आ रहा है वो भी सेम स्पीच।
تو محنت اس میں نہیں رہی. وہی نا, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچر نے بچے تو تیار کر دیے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جہاں سے میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے وہاں سے ہر بچے کو اگر میں یہ دوں گی, ظاہری بات ہے جو سننے والا ہے وہ بھی آبزرو کرے گا کہ ایک ہی سپیچ ہے جو بچے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن جی اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی اختراع, آپ خود یا بچہ, ٹیچر یا بچہ محسوسات کو لکھے اور ان کو بیان کرے, تب آپ کو اس کی تیاری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. میں جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے, میری پیشن ہے, میرا جذبہ ہے, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی کاغذ یا کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح جب بچہ قائد اعظم پہ تقریر کرتا ہے, بچہ علامہ اقبال پہ تقریر کر رہا ہے, وہ انہیں سمجھے کہ یہ کون تھے, پھر ان کے بارے میں اپنے احساسات کو پہ لکھے, پھر وہ بیان کرے. آپ اس بات سے ایگری کریں کہ جو ہم سلیبس پڑھتے ہیں نا, ہمیں آج کے دور میں ہم اس کو رٹا پالیسی پہ بہت زیادہ چل رہے ہیں. اگر ہم اسی کو ہی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ سپیچ بچہ خود سے بھی بنا سکتا ہے. بالکل بنا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے سٹارٹ سے جو ہے اس کا گراؤنڈ جو ہے وہی ٹھیک نہیں بنایا, گراؤنڈ بیس اس کی اچھی نہیں بنائی, تو پھر آگے تو پھر ہم یہی ہے کہ نیٹ سے اٹھا کے کوئی چیز پک کر کے آپ کے آگے جو ہے. اصل میں وہ بچے کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ تم نے یہ سبق آنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اور ایز اٹ از جب امتحان آئے گا تو اس میں اس کو لکھ دینا. اب تو باقاعدہ کوسچننگ کے اوپر انہوں نے کوسچنز کے اوپر مارک کروا دیتے ہیں کہ یہ پیپر میں آئے گا, یہ اسپیشل کوسچنز ہیں, اسی میں سے ہی آپ کا پیپر. یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم قوم کی جگہ ایک بھیڑ تیار کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم پڑھاکو بچے بنا کے مارکیٹ میں ڈگریاں دے کے بھیجے جا رہے ہیں. وہیں آپ والا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ نہ ہمارے پاس محنت ہے, نہ ہم بچے کو ہنر ہمارے کام میں ایمانداری ہے. ٹھیک ہے, ہم رٹا سسٹم کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو صرف یہ پڑھیں اور جا کے لکھ دیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بے روزگار, پڑھے لکھے لوگ بے روزگار پھرے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پڑھے لکھے مطلب ڈگری لے لینا پڑھے لکھوں میں شمار نہیں ہوتا, اس کے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی, آپ کا ہنر اور آپ کی اسکل ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی یہ چیزیں ہوں پھر ہی آپ کو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایک ہیرا بنیں گے تو آپ کو دور سے کوئی بھی پک کرے گا کہ اس بندے کے اندر یہ چیز ہے, یہ کام کر. ہمارے پاس اب ڈیلی مجھے کوئی نہ کوئی بچے سی ویز سینڈ کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ اگر آپ میرا میسنجر چیک کریں, فیس بک, واٹس ایپ پہ چیک کریں, تو مجھے سب سے زیادہ جو نوجوانوں کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے وہ 2 ریکویسٹ آتی ہیں, ایک ہیلپ کی اور ایک جاب کی. فنانشل پرابلمز ہیں سر, اور دوسرا سر یہ ہمیں جو ہے نا جاب نہیں ہے. اب جب ہم انہیں کوئی جاب آفر کرتے ہیں, کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں جگہ پہ, وہ ان میں یہ بھی المیہ ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں نہیں سر میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی اور جاب دیں. محنت سے بھی دل چراتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے اب کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے سی وی واٹس ایپ کر کے کہ بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے نعیم صاحب کو سی وی سینڈ کر دیا, اب نعیم صاحب وہ سی وی لے کے دفتر جائیں, گھومیں اور ہمارے لیے نوکری ڈھونڈیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نوکری تلاش کریں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاب موجود ہے, آپ ہمیں بنائیں. ہمارا کہیں وہاں کوئی ریفرنس چلتا ہے تو ہم ہر طرح سے لیکن اس میں محنت پھر بھی انہیں خود کو کرنی پڑے گی, یہ لازماً ہم کہتے ہیں کہ لیکن آپ کے اندر یہ اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو وہاں رکھا جائے. اب مجھے آپ فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں مجھے فلاں کالج میں ٹیچر رکھوا دیں سر, آپ کے وہ کالج والے بڑے ملنے والے ہیں. اب میں ان کو پریشر ڈال کے زبردستی آپ کو ٹیچر رکھوا دوں, ٹیچنگ کی آپ کو الف بے نہیں آتی ہے, بس میرا تعلق ہے میں آپ کو ٹیچر رکھوا دوں. بالکل ایسا ہی. وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ میرے دوست ہیں یا جو انتظامیہ میری دوست ہے, وہ اگلا پھر دوبارہ اگر کوئی میں انہیں اچھا ٹیچر بھی انہیں ریفر کرتا ہوں تو وہ میرے ریفرنس سے جانے والے بندے کو پھر نہیں رکھتے, اور پھر وہ یہی دیکھیں گے کہ جس طرح کا آپ نے پہلا دیا اور میرا خیال ہے دوسرا بھی ویسا ہوگا. اچھا ماجد صاحب, بچوں میں جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے اندر آپ کون سی اس ٹائم نا موٹیویشن دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر کیا کرنے کا جذبہ زیادہ ہے؟ بالکل فرسٹ ٹائم اسپیشل ڈپارٹمنٹ نے پورے پنجاب میں جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں ان کی ہیلتھ اسکریننگ کروائی ہے تاکہ بچوں کو ڈیورنگ اسکولنگ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن دوران ان کو ہائیجین یا کوئی ہیلتھ ایشوز نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ٹائم سیکٹر اسپیشل میڈم سیمن سین صاحب نے ان بچوں کے لیے اسسٹڈ ڈیوائسز فری آف کاسٹ مہیا کیے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کسی کو کرچز چاہیے, کسی کو ویل چیئر چاہیے, کسی کو ہیئرنگ ایڈ چاہیے, جو آفٹر ہیلتھ اسکریننگ بچوں کی نیڈز تھی. اس کے ساتھ ساتھ
جو ہمارا غیر نصابی سرگرمی ہے، ہمارے کرانٹ لاسٹ منتھ میں پورے پنجاب میں تمام اداروں میں سپورٹس کا اعلیٰ انعقاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو ایک سپورٹس کی فیسلٹی دی جائیں۔ آپ بچوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کرکٹ گیم سپورٹس کھیلنا پسند کرتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا پسند کرتے ہیں، کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا بیسیکلی ہے؟ ہمارے پاس 4 ڈسیبلٹی کے بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سماج سے محروم، بصارت سے محروم، فزیکل ڈسیبل اور ذہنی پسماندہ۔ ہماری جو ہے سکلز چاروں بچوں کے لیے برابر ہیں، ٹھیک ہے، چاروں بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے فیوچر کے لیے، ایک بہتر روشن مستقبل کے لیے۔ بہت سے بچے جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے سپورٹس میں، ان کو ہم سپورٹس میں انگیج کرتے ہیں۔ جو بچے ڈرائنگ میں، آرٹ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو اسپیشل اسکل لے کے آتے ہیں، اور ہمارے ہر ادارے میں ڈرائنگ ٹیچر ہوتا ہے جو بچوں کو ڈیلی ہر کلاس میں پیریڈ لیتا ہے، تاکہ بچوں میں یہ سکلز کو ہائی لائٹ کیا سکے۔ دوسری جو بات کی آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کے لحاظ سے، کمپیوٹر ٹیچر ہمارے ہر کلاس میں موجود ہے، ہر ادارے موجود ہے ان کو، کیونکہ اس وقت جو ہر بچہ ہے اس کا ٹرینڈ یہ ہے کہ کمپیوٹر نیڈز ہے، اس میں انٹرسٹ زیادہ شو کرتے ہیں اور ان کا فیوچر بھی ہے۔ بہت سے جو ہے ہمارے اسپیشل بچے جو ایجوکیشن مکمل کر لیتے ہیں، وہ اپنے پرائیویٹ شاپس قائم کر لیتے ہیں یا ان کو گورنمنٹ جابز مل جاتی ہیں، جہاں بہت سے بچے جو ہے وارڈ میں، ایکسل میں کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سکلز کی بنیاد پر اپنے آپ کو معاشی طور مضبوط کر رہے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے پورے گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ جس بچے میں جس انٹرسٹ ہے وہ پروفیشنل سٹاف اسی لحاظ سے لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو معاشرے میں ایک کارآمد شہری بنانا، وہ کسی بھی بھیکاری کی طرف نہ جائیں، کسی کی مجبوری شو نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ انڈیپینڈنٹ، ہمارا گول بھی یہ ہے، ہمارا ٹارگٹ بھی یہ ڈپارٹمنٹ کو معاشرے میں ایک کارآمد شہری بنائیں اور اپنی ذات کے لیے انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکیں، اور پیرنٹس کو سپورٹ کریں معاشی طور پر، کہ پیرنٹس بھی سمجھیں کہ واقعی یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان میں ایجوکیشن ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچوں میں اس لحاظ سے کانفیڈنس آیا ہے کہ وہ روزگار کما سکتا ہے، اپنے آپ کو سکلز کی بنیاد پر کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں بہتر جاب کرنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ کیونکہ سب سے جو ہمارا اسپیشل بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے اپنے آپ کو معاشی طور مضبوط نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت پورے پنجاب میں آپ نظر دوڑائیں، بہت سے جو ہمارے جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے ہمارے اداروں سے، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، مختلف گورنمنٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ آپ ملتان میں دیکھیں، چلڈرن ہاسپٹل میں بچے ہمارے کام کر رہے ہیں، BZD میں کام کر رہے ہیں، بہت سے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور بہت بآسان طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ بالکل، ہماری جو مزدور یا ڈسیبلٹی ہے مجبوری نہیں ہے، بلکہ ہمیں گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دینا اور جو چاہیے۔ ایسے ڈسیبل بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ایک خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے، جو اگر بس اس کو تھوڑا سا تراشنے کی دیر ہے، تھوڑا سا اس کو ایک ڈائریکشن میں لانے کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ نارمل بچے سے بھی بہت اچھی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک ڈسیبلٹی ہے تو بہت سی دوسری اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی ہوتی ہے، بالکل، وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد اپنے صلاحیتوں کو لوہے منواتے ہیں کہ واقعی ہمیں ایک موقع میسر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں، بالکل، اور واقعی پیرنٹس اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت یہ کرنا بھی چاہیے، نہ کہ ان کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اگر آپ ان کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کے ساتھ تھوڑا سا سپورٹیو اپنا ایک رول یا اپنا رویہ رکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بچے ایک تو خوددار بھی ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی بہت ایزیلی ہو جائیں گے، آپ کے اوپر اور معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اچھا نعیم صاحب، آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہے ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن، آپ نوجوانوں میں اس ٹائم اپنے ملک سے محبت، ہمارے ملک میں نوجوانوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ اب فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا زیادہ ہے، وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر زیادہ رہ گیا ہے، پریکٹیکل میں کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہے، ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا کہ ہمارے ملک کا نوجوان اپنے وطن سے محبت ضرور کرتا ہے۔ 14 اگست ہے تو اس میں ہم نے فل تیاری کی، اور اس کے بعد کسی بھی ایک پلیس پہ جا کے کیک کٹ کیا، یہ ہمارے سے ملک سے محبت کا اظہار ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم وہ بانسری نکال کے موٹر سائیکل بھی نکالتے ہیں، آج کل وہ باجا بھی نکل آیا ہے، ہارن نکل آیا ہے، اور وہ بجا کے شور شرابہ کر کے چوکوں پہ اور ہلا گلا کر کے ساؤنڈ سسٹم اونچی آواز میں چلا کے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، شکرانے کے نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مختلف مساجد میں محافل کر کے بھی وہ کرتے اور ہیں، جو تقریبات بہت بھی سارے کرتے اور ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا نعیم صاحب کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان آزاد ہونے کے ٹائم پہ شہید ہوئے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے جو ہے فاتحہ بھی پڑھ رہے بالکل ہوتے ہیں ایسے ہی ہو، ان کے کہ شہداء کے جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا ہے، ان کو ہم کیسے بھول سکتے ان ہیں۔ کے شہداء کے مزارات پر بھی جاتے ہیں، اپنی وہ کوئی جن کی باپ دادا نے پاکستان کے قیام میں قربانیاں دی ہیں، بالکل وہ خاص طور پہ ان کی نسل میں سے ان کی اولاد ضرور جاتی ہے۔ اگر میں آپ کوئی اور نہیں جاتا تو ان کی نسل میں سے لوگ اپنے والدین کے جو ہے ان کے لیے دعائیں یا تقریبات کا بھی اہتمام کرتی ہے، ان کو یاد بھی کرتی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ چلتا ہے، ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں، لیکن ہر جگہ ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان وطن سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وطن پہ کوئی بھی آنچ آئے گی تو ہمارا نوجوان ہی سب سے آگے کھڑا ہوگا، اور ہمیشہ نوجوانوں نے ہی کلیدی کردار ادا کیا، اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں نوجوانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، لیکن وہاں پہ نوجوانوں کی تعداد کم ہے، وہاں پہ بچے ہیں، یہاں بزرگ زیادہ ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ممالک ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں بہت ساری اور نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یہاں نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 64 سے 65% ہے۔ تو یعنی ہمارے ملک میں نوجوان زیادہ ہے، اور باصلاحیت بھی ہے، ہر چیز میں ان کے پاس صلاحیت ہے، ہر معاملے میں ان کے پاس صلاحیت ہے، بالکل ایسے ہی اور ضرورت صرف یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا نعیم صاحب، آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی جو ہے کہ اپنے وطن سے پیار کریں، اور وطن اگر ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے۔ ہماری ترقی وطن کی ترقی ہے۔ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے اسی کو اگر ہم اپنا شعار بنا لیں، ٹھیک ہے، اپنے جذبے کو، اپنی محنت، ایمانداری اور ہنر سکلز کو اپنے لیے بھی اور اپنے وطن کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی کامیابی کا زینہ بنا دیں۔ بالکل ایسے۔ ماجد صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا ایک میسج یہ ہے، میری ریکویسٹ بھی یہ، گزارش یہ ہے سول سوسائٹی سے، والدین سے، کہ جہاں بھی اسپیشل بچے کو دیکھیں اس بچے کی ریکویسٹ کریں، ان کے والدین سے ریکویسٹ کریں کہ ان کو گورنمنٹ کے اسپیشل اداروں میں داخل کرائیں، تاکہ وہ ایجوکیشن اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے کارآمد شہری ثابت ہو سکے، اور اپنی ذات کو لیے اور اپنی لائف کو آزادانہ گزار سکے، اور کسی پر احساس نہ کرے اور احساس سے کم شکار نہ ہو۔ بالکل، بہت شکریہ سر، آپ لوگ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جو جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو جس طرح کہ آج آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی، اور اس کے اندر بہت سی آپ کے لیے میرا خیال ہے موٹیویشنل باتیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے جو میرا ٹاپک تھا ہنر، محنت، ایمانداری اور ہنر، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اپنی لائف میں ضرور انپٹ کرنا ہے تاکہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک۔ اجازت دیجیے، اللہ